बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, कल पाकिस्तान की सियासत बड़ी दिलचस्प उस वक्त नजर आई जब PMLN के दो MNAs को कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट से कहा गया कि आपके इस्तीफे हम तक पहुंचे हैं तो बराए मेहरबानी इनकी तस्दीक के लिए आ जाएं। उन MNAs का जवाब ये था कि हमने तो अपने इस्तीफे सिर्फ और सिर्फ अपनी पार्टी क़यादत को भिजवाए हैं, ये कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट या स्पीकर ऑफिस कैसे पहुंच गए। अब ये जो दो MNAs हैं, इनमें एक तो मुर्तज़ा जावेद अब्बासी हैं जो कि फॉर्मर डेप्यूटी स्पीकर भी हैं, और मोहम्मद सज्जाद हैं जो कि कैप्टन सफदर के, जो कि मरियम नवाज साहिबा के शौहर हैं, उनके भाई हैं, कैप्टन सफदर के भाई हैं ये मोहम्मद सज्जाद। इन दोनों की तरफ से ये मौक़िफ़ आया। शाहिद खाकान अब्बासी ने कहा कि ये इस्तीफे ही जाली हैं, हसन इकबाल ने कहा कि इस्तीफे तो राना सनाउल्लाह साहब के पास पड़े थे, और यही सूरत हाल KPK असम्बली के हवाले से भी हमें देखने को मिली। वहां पर भी एक MPA सरदार औरंगजेब को इसी तरीके से उनके इस्तीफे की तस्दीक के लिए कहा गया। तो यहां पर तो ये MNAs ने कहा कि जी, और MPA ने भी कहा कि हमने ये इस्तीफे नहीं दिए हैं, ये पता नहीं कैसे पहुंच गए। दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हवाले से कुछ ऐसी इत्तलात हैं जिस पर मौलाना फजल रहमान साहब की जो है वो मुलाकात भी हुई शाहिद खाकान अब्बासी से, और इत्तलात ये हैं कि ज़िमनी इंतखाब को लेकर और सेनेट इलेक्शन में हिस्सा लेने के हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इतनी बज़िद क्यों है। अब इस पर दोनों जमातें क्या तय करती हैं। अगर वाकई पीपल्स पार्टी सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेना चाहती है, जैसे उनके कुछ रहनुमा मुख्तलिफ टॉक शोज के अंदर ये बात कर भी चुके हैं, तो तब PDM की लाहे अमल आगे का क्या होगा। मौलाना साहब की जमात की अगर हम बात करें तो उन्होंने मौलाना शिरानी, हाफिज हुसैन अहमद, गुल नसीब और शुजाउल मुल्क चारों को ही पार्टी से निकाल दिया है। उनका नोटिफिकेशन जो है वो बाकायदा दिया, उनकी पार्टी की रुकनियत ही ख़त्म कर दी, और उनका कसूर ये था कि उन्होंने मौलाना साहब के इस मौक़िफ़ से जो PDM के हवाले से लेकर या इस तहरीक को लेकर है उस पर सवालात उठाए थे। आज एक और चीज़ भी हुई जब PDM ये कहती है कि फौज को या दीगर इदारों को सियासत में नहीं होना चाहिए, तो सियासत में खुद लाया जा रहा है। ये बात हमने पहले भी की थी, और अभी मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने इसी किस्म की बात करके एक इदारे को, फौज को मुतनाज़ा फिर से बनाने की कोशिश की। और उसका सबब क्या है कि नैब एहतसाब का इदारा जो है वो उनसे कुछ सवाल कर रहा है। मौलाना फजल रहमान को एक सवाल नामा भेजा गया है जिसका जवाब वो देने को तैयार नहीं है, और ये भी कहते हैं कि नैब बुला कर दिखाए। सो ये नैब एक इदारा है, वो सवाल करता है, किसी से भी सवाल कर सकता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट हैं सलीम मानवीवाला, गो के उनको एतराज़ हैं, वो एक अलग तरीका कार अपनाए हुए हैं कि हम चेयरमैन नैब को बुलाएंगे सेनेट में, लेकिन उन्होंने भी जो तफसीली जवाबनामा है अपना भिजवाया, अलबत्ता जरूर नैब को। लेकिन यहां पर मौलाना साहब को सवाल नामा ही आया है तो उसके जवाब देने को तैयार नहीं है। जाना तो बड़ी दूर की बात, वो कहते हैं कि जी है। मौलाना साहब ने खुद इसी तरीके से अब इशारों कनायों से बात बढ़ते हुए वाजे एक फौज के इदारे को आप मुतनाज़ा बनाते हैं। अब एक तरफ ये सियासत का हाल है, ऐसी कशीदगी के अंदर एक जमात ने ये कोशिश की, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शन के सेक्रेटरी जनरल हैं मोहम्मद अली दुरानी, GDA का हिस्सा हैं, जो कि GDA इत्तेहादी है हुकूमत की। वो शहबाज शरीफ साहब के पास गए, जेल में उनसे मुलाकात की, और उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि मुज़ाकरात शुरू हो, ट्रैक 2 डायलॉग जो है वो शुरू हो, और यहाँ ये जो सियासत एक बंद गली में आकर दाखिल हो गई है, इससे इस मुल्क को निकाला जा सके। अब ये क्या किसी के कहने पर हो रहा है, ये खुद से इनिशिएटिव लिया गया है, या ये मुज़ाकरात करने के लिए तमाम जमातें तैयार होंगी, हुकूमत की भी, ऑपोजिशन की भी। इन तमाम चीज़ों के हवाले से आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। हाफिज हुसैन अहमद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा JUI, और आज ही जैसे बताया कि उनकी रुकनियत भी ख़त्म कर दी गई, और उनका कसूर ये कि उन्होंने जो PDM की कुछ सियासत है या PMLN के हवाले से, और हमारे प्रोग्राम में ही कहा था, वो भी आपको आगे जाकर दिखाएंगे, एक बयान दिया था। मोहम्मद फैसल वावड़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वफाकी वज़ीर बराए आबी वसाइल, और मलिक अहमद खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज। आप तीनों को प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। मलिक साहब, पहले तो आपसे आगाज में करना चाहूंगी, ये आप लोगों के इस्तीफों का माजरा हुआ क्या? ये जाली इस्तीफे पहुंच गए वहां तक? राना सनाउल्लाह साहब को कोई कहता है कि जी दिए थे, वहां से आगे निकल गए। वो कहते हैं हमने व्हाट्सएप किया था, हम तो तस्दीक भी करने को तैयार नहीं है अभी, क्योंकि हमने तो भिजवाए नहीं है। ये माजरा क्या हुआ आपके इस्तीफों का? जी बहुत शुक्रिया सादिया। देखें, जो मेरी इत्ला है उसके मुताबिक तो
آج جو خواجہ آصف صاحب نے بھی ایک جو پارلیمانی لیڈر ہیں پارٹی کے، ان کی بھی ایک سٹیٹمنٹ یہ ہے کہ 31 دسمبر تک تمام اراکین اسمبلی نے، چاہے وہ قومی کے ہیں یا صوبائی اسمبلیوں کے ممبران ہیں، وہ اپنے استعفے اپنی پارٹی قیادت کو دیں گے، اور پھر جب پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اور جو بھی اس کا ایک متفقہ فیصلہ ہوگا، تب وہ استعفے جو ہیں وہ متعلقہ اسپیکر صاحبان تک جائیں گے۔ اب یہ جو دو استعفے ہیں، ان کے متعلق کل اب یہ پتہ چلا کہ یہ استعفے اسپیکر صاحب کے پاس پہنچ گئے ہیں، اور اس پر یہ سوال اٹھا تو ان ممبران کی طرف سے بھی یہ بات آئی کہ ہم نے اپنی پارٹی لیڈرشپ کو دیے ہیں، ہم نے اسپیکر آفس میں جا کے یہ ریزگنیشن ٹینڈر نہیں کیے۔ تو جب یہ سٹیٹمنٹ ان کی طرف سے آ تو وہاں کیسے پہنچے؟ جب یہ ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ جائے تو پھر وہ اس وقت تک ریزگنیشن نہیں مانے جاتے جب تک وہ ریزگنیشن ممبر خود جا کے اسپیکر کے سامنے نہ دیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ چلیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے واٹس ایپ کیے تھے کاپی پارٹی رہنما کو۔ احسن اقبال نے کہا کہ جی رانا ثناء اللہ صاحب کے پاس جمع تھے۔ قومی اسمبلی کا سیکریٹریٹ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ استعفے اصلی ہیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب کہتے ہیں کہ جی ان کے استعفے جعلی لگتے ہیں۔ تو منسٹر صاحب، یہ آپ لوگوں نے کوئی شرارت تو نہیں کی ہے ان ایم این ایز کے ساتھ؟ بہت شکریہ آپ کا۔ دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ کہ انہی کی دونوں پارٹیز، پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے سینئر لوگوں نے کہا کہ ہم جب جیتتے ہیں الیکشن تو ہم ریزگنیشن اپنے سبمٹ کرا دیتے ہیں اپنی لیڈرشپ کے پاس، جو کہ میرے حساب سے غلامی ہے۔ ڈیموکریسی تو کہیں سے نظر نہیں آتی، کیونکہ امانت ہوتی ہے پارٹی کا ٹکٹ اور پارٹی کی کرسی، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ہیومیلیٹ کر کے ایک نوکری پہ لگا دیا جائے کہ جی آئیں جی ملازم صاحب آئے اپنا استعفیٰ جمع کریں، ہم نے تمہیں جتایا تھا۔ نمبر دو یہ کہ دیکھیں یہ ٹوپی ڈرامہ تو چلتا رہے گا، آپ کو پتہ ہے، پہلے بھی میں نے بہت دفعہ کہا ہے اور ابھی بھی آپ کو بتا رہا ہوں، ابھی آئے گا کہ موسم کی خرابی ہو گئی اور ٹرانسپورٹیشن کا مسئلہ ہو گیا، کسی کو کووڈ ہو جائے گا، کوئی 15 دن کے لیے غائب ہو جائے گا، اور تیسری چیز یہ کہ ہم کس بات کو سچ مانیں۔ مولانا سے شروع کروں تو وہ فتویٰ دیتے تھے بے نظیر کے لیے، ڈیزل کی پرچیاں لیں، وہ فتویٰ ختم ہو گیا۔ مولانا فضل الرحمان نے مشرف کے لیے کہا عامر ہے، اسے صوبہ لے لیا، ادھر اپنی حکومت چلائی۔ نواز شریف کو انڈین ایجنٹ کا، اس سے اس کی حکومت کا حصہ بن گئے۔ اور یہ جو آپ ابھی باتیں کر رہے ہیں، یہ آج آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی کیا، آپ نے اپنے ٹویٹ میں بھی اسی طریقہ، میرا سوال اس سے ہٹ کے ہوگا آگے جا کے بھی، کہ یہ آپ نے ان کو ہیپوکریٹ کہا، آپ جو کہہ رہے ہیں کہ جی منافق ہیں، یور ٹائم از اپ، پھر آپ نے جو باتیں ابھی بولی وہ لکھی، پھر آپ نے کہا کہ عمران خان جو ہے وہ تمہارے ساتھ کوئی ڈیل نہیں کرے گا، کم اینڈ سی ٹائم ٹو پے۔ تو آپ لوگ بھی تو پھر ان کو اکسا رہے ہیں نا۔ دیکھیں جی، اگر سچی بات کہنا اکسانا ہے، احتساب کرنا اٹانومس اداروں کا کام ہے۔ میں آتی ہوں ملک صاحب، میں آ رہی ہوں ملک صاحب، آپ کی طرف آ رہی ہوں۔ دیکھیں جی، ملک احمد خان صاحب کیا سمجھتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کی بات ہے، وہ جو بھی کہنا چاہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ابھی بھی الفاظوں کا چناؤ بہت سافٹ کیا ہے، کیونکہ اس قسم کے آدمی کو جو مذہب کو استعمال کر لے اور ڈنڈے اور لاٹھیاں برسا کر اپنے لوگوں کو اکسائے، اور جو دین کی خدمت کرنے کے لیے اور دین سیکھنے آتے ہیں ان کو یہ بتائے کہ قانون جب آگے آئے تو قانون کے اوپر ڈنڈے برسانا، خون بہانا، اور یہ تو کرمنلز ہے، یہ تو اپنے بندے مار بھی دیں گے، اور یہ انہوں نے پہلے بھی کوشش کی ہے۔ اور یہ کون سی ویلنگ ڈیلنگ ہے جس کے اندر میں نے کون سی گالی دی ہے یا کون سا برا بلا کا ہے؟ فتویٰ بے نظیر کے نام پہ بے نظیر صاحبہ کے دیا، ڈیزل کی پرچیاں لے لی، اس میں گناہ کی کون سی بات ہے؟ اگر ملک احمد صاحب کے لیے بہت بڑی گناہ کی بات ہے تو وہ جانے، ان کا اللہ جانے۔ چلیں اب یہی میں ذرا حافظ صاحب سے بھی پوچھ لیتی ہوں۔ حافظ صاحب، کیونکہ جے یو آئی میں آپ خود بات کر چکے ہیں کہ مولانا صاحب سے بھی زیادہ سینئر ہیں، پہلے کے آپ رکن رہے ہیں، آج آپ کی رکنیت بھی ختم کی، ساتھ ساتھ اور 3 افراد کی بھی کی۔ یہ جو ابھی منسٹر صاحب بھی بات کریں، اس میں کتنی صداقت ہے؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اسلام کے نام پہ آپ بچوں کو، مدرسے کے بچوں کو اکسا رہے ہیں، آپ ان کو کہتے ہیں ڈنڈے پکڑو، سڑک پر آ جاؤ، اور یہ ڈیموکریسی تو جے یو آئی ایف میں بھی ہمیں نظر نہیں آئی کہ آپ لوگوں نے اختلاف رائے رکھا تو آپ لوگوں کو نکال دیا گیا۔ دیکھیے سعدیہ، جہاں تک جمعیت علماء اسلام کا تعلق ہے تو یقیناً اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے چاروں جو ساتھی جن کو آج ایک فیصلے کے ذریعے ڈکٹیٹرشپ کے تحت جماعت سے فارغ کرنے کی بات کی گئی ہے، وہ
سینئر موسٹ اور بانی ارکان میں سے ہیں۔ باقی جہاں تک تعلق ہے پیپلز پارٹی کا یا مسلم لیگ کا یا دیگر پارٹیوں کا، یہ ہمارا المیہ رہا ہے کہ اس وقت جمہوریت کی تو ہم بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ جناب فیئر الیکشن ہونے چاہیے، ہم کہتے ہیں کہ جناب ووٹ کو عزت دو کیا نعرہ لگنا چاہیے، جو اس کو ووٹ ملے اسی کو ہی اقتدار میں آنا چاہیے، کسی کو مداخلت نہیں کرنی چاہیے۔ لیکن ہمارے اقتدار کے لیے جہاں تک پارٹی کا تعلق ہے تو پارٹیوں میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے۔ انٹر پارٹی الیکشن میں جو ہے وہی خاندانی ہوں گے جو چل رہے ہیں، اور ان کے بیٹے ہوں گے، بیٹیاں ہوں گی، سالے ہوں گے، داماد ہوں گے، بھائی ہوں گے، اور یہی جو بدقسمتی ہے۔ اگر جتنی بھی پارٹیاں ہیں، پی ڈی ایم ایف کے دیکھیں گے، جے یو آئی کو دیکھیں گے، مسلم لیگ کو، پیپلز پارٹی کو دیکھیں گے، تو جمہوریت ساری دنیا میں چاہیے، اس کے لیے جدوجہد کریں گے، اس کے لیے استعفے دیں گے، اس کے لیے ہم جو ہے نا قربانیاں دے رہے ہیں۔ جمہوریت سب سے بڑا جو ہے نا وہ ہے بدلہ ہے، یہ ہے وہ ہے، لیکن اپنی پارٹی کے اندر صرف ہم ہی رہیں گے۔ اور اگر کسی کے خلاف شاہ نے یعنی ڈکٹیٹر کے خلاف کوئی بات کی آپ نے تو ختم ہو گئی بات، اگر کوئی فیصلہ دیا تو ہو گئی۔ اقتدار ملے تو جنرل جیلانی کے تھرو ملے ٹھیک ہے، جنرل ضیاء الحق کے تھرو ملے ٹھیک ہے، اقتدار ملے تو مولانا فضل الرحمان صاحب 18 کے اسمبلی میں جا کر صدارتی الیکشن لڑتے ہیں۔ یہ بات آپ نے صحیح کی، وہ کہتے ہیں پھر ہم نائب نہیں، ہم وزیر اعظم نہیں، حکومت نہیں، ہم ڈائریکٹ جو ہے وہ دھرنا دیں گے اور ہم ان کو رسپانسبل سمجھیں گے۔ دیکھیے جی ایچ کیو کا راستہ تو انہوں نے دیکھا ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مولانا فضل الرحمان صاحب، عبدالغفور حیدری صاحب، جناب اکرم درانی صاحب، تینوں نے باقاعدہ طور پر یہ بات نہیں کی تھی کہ ہم گئے ہیں باجوہ صاحب سے ملنے کے لیے اور ہم نے ان سے یہ بات کی ہے۔ کیا آزادی مارچ میں 13 دن کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب چودھری شجاعت اور پرویز الہی کے گھر میں جا کر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ سے جنرلوں سے بات نہیں کی کہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے ہمیں کہا کہ مارچ کے اندر جو ہے ہم یہ تب کی بات ہے جب وہ یہاں موجود تھے آزادی مارچ، اور انہوں نے کہا کہ ہمیں کچھ کہا گیا تھا اس لیے ہم نے جو ہے وہ دھرنا ختم کر دیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے سعدیہ کہ وہی جنرل باجوہ اب بھی بیٹھے ہوئے ہیں، وہی جنرل فیض چشتی ہے اور وہی بریگیڈیئر خالد ہے کوئٹہ میں جن کے پاس حیدری صاحب گئے تھے اور کہا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بلوچستان بناؤ۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ راستہ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے، اب فرق یہ ہے کہ پہلے آپ منت سماجت کے لیے جاتے تھے مولانا صاحب، اب آپ جو ہے نا نیب کی وجہ سے جا رہے ہیں۔ بنیادی مسئلہ ہے کہ اگر آپ کے اوپر کوئی ایسی الزامات ہے تو آپ جا کر اپنی صفائی پیش کریں، منی ٹریل دے دیں، اس میں کون سی بات ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا بریک سے سکتا ہے۔ واپس آ کر میں ملک احمد خان صاحب آپ سے بھی جان کہ یہ جو عبدالغفور حیدری کا obviously پی ڈی ایم کی سربراہی جو ہے وہ ان کی جماعت کے پاس ہے، مولانا صاحب کے پاس ہے، تو یہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ جی ایچ کیو کو مورد الزام ٹھہرائیں گے، وہاں چلے جائیں گے، وہاں دھرنا دیں گے، اس پہ پاکستان مسلم لیگ نواز کہاں کھڑی ہوئی، آپ لوگوں کا سٹانس کیا ہے، اس پر بات کریں گے ایک وقفے کے بعد۔ اسٹے ٹیونڈ۔ ویلکم بیک، پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ ملک صاحب، اب یہ نیب کی طرف سے سوال نامہ گیا مولانا صاحب کو، اس میں پوچھا گیا کہ ان کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، یہ جائیدادیں کیسی بنائی گئیں، ان کے بیٹے کے حوالے سے، ان کے بھائیوں کے حوالے سے، جہاں جہاں ان کے پلاٹس ہیں اس کا حساب مانگا گیا ہے، تو اب اس پہ انہوں نے کہا کہ نیب کو بھی نہیں ہم پوچھیں گے، عمران خان کو بھی نہیں، ہم سیدھا چلے جائیں گے جی ایچ کیو۔ اب آپ لوگ خود کہتے تھے کہ جی اداروں کو نئی سیاست میں لانا چاہیے، اب لا تو خود رہے ہیں، یہ پی ڈی ایم کی سربراہی کرنے والی جماعت اگر یہ لا رہی ہے اور آپ لوگوں کے بھی نام لے لے کر یہ بات کرتے ہیں، تو یہ کس طریقے سے سیاست آپ کو لگتا ہے کہ آپ جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں یہاں پہ؟ یہ جمہوریت ہے کہ آج بھی کٹہرے میں صرف اپوزیشن اور ان کا کنڈکٹ ہے۔ آپ کے پروگرام کا پورا فارمیٹ دیکھ لیں، یہ بھی میڈیا کے اوپر بھی صرف سوال اپوزیشن سے ہی ہے۔ اور اگر مولانا نے یہ بات کی ہے کہ وہ جی ایچ کیو کے باہر جا کے دھرنا دیں گے، میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ ایسی بات نہیں ہونی چاہیے، لیکن اگر یہ معاملہ انہوں نے ایسے کہا ہے تو یہ اس کا سوال تو آپ کو پھر ان کا کوئی ریپرزنٹیٹیو لے کر ان سے پوچھنا چاہیے تھا۔ تیسری اور جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ لیکن آپ لوگ حصہ ہیں نا، آپ لوگ اس پی ڈی ایم کا حصہ ہیں،
آپ لوگ بھی نام لیتے ہیں, مولانا صاحب بھی نام لے رہے ہیں, اب وہ اپنے ایک نیب کے کیس میں بھی کہتے ہیں دھرنا وہاں جا کے دوں گا. دیکھیں نیب کے بنائے گئے مقدمات, زیادہ تر مقدمات غلط ہیں اور وہ صرف پرسیکیوشن کر رہی ہے, تو یہ تو کسی صورت بھی جمہوریت نہیں ہے. اور اگر نیب کا کردار جو ہے وہ اس پہ سپریم کورٹ کہہ رہی ہو کہ غلط ہے, اس پہ جو انٹرنیشنل واچ ڈاگز ہیں وہ کہہ رہے ہوں غلط ہے, اور نیب کے بنائے مقدمات جو ہیں وہ کسی کورٹ آف لا میں پروف بھی نہیں ہو رہے, اور وہ نیب صرف ایک ہراسمنٹ کریٹ کر رہی ہے اور صرف اپوزیشن کی جماعتوں پر ٹاسکنگ کے لیے اپوائنٹ کی گئی ہے. مقصد صرف یہ ہے کہ جو لوگ ڈسینٹ کریں گے ان کے خلاف نیب جو ہے ہر ناجائز طریقے سے ان کو نیب گرفتار کرے گی. ان کے متعلق ایک میڈیا ٹرائل ہوگا, اور اس میڈیا ٹرائل میں 8 to 7 to 11 ہر طرح کے پروگرام جو ہیں وہ اسی مقدمات کے ارد گرد گھومیں گے, اور پچھلے 3 سال سے گھومیں گے, اور پھر بلا جواز گرفتاریاں ہوں گی, اور پھر آپ مقید کر لیں گے, تفتیش نہیں کریں گے. تو یہ تو کچھ, یہ کیا نیب ہوئی, یہ تو ایک ٹول آف آپریشن ہے. اس کے اوپر تو آپ ایک بحث ہے, وہ ایک علیحدہ بات ہے. جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ پی ڈی ایم کے وہ سربراہ ہیں, تو آج کی جو ان کی پریس کانفرنس تھی وہ جمعیت علماء اسلام کی حیثیت سے تھی, وہ پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے نہیں تھی, اور اس پر انہوں نے جو بھی بات کیا اس کے جواب دے وہ خود ہو سکتے ہیں. میں نے آپ سے یہ کہا کہ اصولی طور پہ اداروں میں اور سیاسی تو اگر یعنی اگر وہ مولانا صاحب یہ جو تھی پی ڈی ایم کی حیثیت سے نہیں تھی, جے یو آئی کی حیثیت سے تھی, تو کل کو یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے ہم تو جا رہے ہیں جی ایچ کیو کے باہر دھرنا دینے, تو اس میں پی ایم ایل این شامل نہیں ہوگی, یعنی وہ جے یو آئی ایف الگ ہی جماعت ہوگی جو دھرنا دے رہی ہوگی. نہیں دیکھیں, میں تو ود ان دا پارٹی پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم پہ ایک رکن اسمبلی کی حیثیت سے, ایک جماعت کے کارکن کی حیثیت سے میری رائے اور صلاح تو یہ ہوگی کہ کسی صورت بھی یہ جی ایچ کیو کے باہر دھرنوں جیسی بات جو ہے یہ ایک پبلک نیریٹو نہیں ہونا چاہیے, اور یہ ایک ایسی بات ہے جس کو میں مناسب نہیں سمجھتا. باقی جو پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی, میری یہ رائے ہے, میں اس کو ود ان دا ہاؤس کرتا تو زیادہ مناسب تھا, لیکن آپ نے جو سوال کیا تو اس کے جواب میں نے آپ سے کہہ دیا. لیکن جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ کی رائے یہ ہوگی کہ بھئی ایسا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے, آپ نیب کے کسی ایکٹ کو جسٹیفائی کریں, تو وہ نیب کا تو سوال اس طرح سے ہے کہ نیب نے جتنی غلط صورت نیب نے پیدا کی, دیکھیں جو جتنے مقدمات ہیں ہم ایک ایک کیس کو کلوزلی دیکھ رہے ہیں, کسی کیس میں پروسیڈ آف کرائم نہیں ہے. اور یہ شہزاد اکبر, دیکھیں یہ میں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں, مجھے تھوڑا سا سادگی اپنے پلیز ٹائم دینا ہے. دیکھیں یہ جو منسٹر ہیں نا, فیصل میرے دوست ہیں, میری ایک ان کے ساتھ ایک احترام کی بات بھی ہے, لیکن بعض اوقات آپ کی جو گفتگو ہوتی ہے وہ تعین کراتی ہے کہ آپ کی ایکسپیکٹیشن کیا ہوتی ہے اور آپ بات کیا کرتے ہیں. اب منسٹرز کی کیٹیگریز ہوتی ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں فاؤننگ منسٹرز ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں میریٹوریس منسٹرز ہوتے ہیں, منسٹرز ہوتے ہیں یوزرپنگ منسٹرز ہوتے ہیں. اب میرا یہ وہ ایسے نہیں کہ وہ آپ کے نام کے ساتھ کسی نے کہہ دینا ہے کہ فیصل از اے فاؤننگ منسٹر اور اے میریٹوریس منسٹر اور اے یوزرپنگ منسٹر. So that is your conduct as a minister which you publicly آپ جو کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ کو کسی صورت بھی یہ حق حاصل نہیں ہے. یہ منافق کا لفظ آپ نے مولانا کے لیے استعمال کیا, غیر پارلیمانی لفظ ہے, آپ کو نہیں کرنا چاہیے. آپ کی یہ گفتگو جو ہے وہ بحیثیت وزیر کی آپ کی گفتگو ہے. اگر آپ بطور فیصل واؤڈا یہ گفتگو کریں تو یقین جانیں کہ جمعیت علماء اسلام کے آپ کو بالکل اس چیز کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. تو ہیٹ سپیچ کبھی جمہوریت ہوتی ہے کیا؟ یہ جمہوریت ہے؟ از دس ڈیموکریسی؟ چلیں میں اس کا جواب لے لیں. بھئی یہ جمہوریت ہے, وہ کہہ رہے ہیں غیر پارلیمانی لفظ آپ نے استعمال کیا مولانا کو منافق کہہ کے, اور ساتھ ایک اور سوال بھی ایڈ کر لیں کیونکہ وزیروں کی بات ہی ہوئی ہے. تو آج ملک صاحب کی ہی پارٹی کے ایک اور رہنما رانا ثناء اللہ نے بھی ایک ایسی بات کی ہے کہ جی وزیر اعظم جو ہیں وہ آپ کی یا مراد سعید کی سنتے ہیں, اور انہوں نے ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جی فواد چودھری, شاہ محمود قریشی یا شفقت محمود اور علی محمد خان جیسے لوگ جو ہیں وہ تو ہمیں آ کے یہ بھی کہتے ہیں کہ جی ہم تو سمجھا رہے ہیں وزیر اعظم کو, لیکن وزیر اعظم ہماری سنتے نہیں ہیں. دیکھیں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ جیسے ملک احمد صاحب نے میری ذات کے بارے میں کہا, میں ان کا احترام کرتا ہوں, میں بھی ان کے لیے یہی سمجھتا ہوں, اور ان کی جمہوری سوچ کے اوپر بھی سمجھتا ہوں کہ وہ ایک بہتر اور ایک اچھے انسان ہے. لیکن کیا میں ملک احمد صاحب سے پوچھوں کہ کیا
غیر یہ پارلیمانی زبان ہے. جب آپ اداروں کو نواز شریف صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے بندوں کے نام لے کے ان کی تذلیل کر رہے تھے, جب ججوں کی تذلیل کر رہے تھے, کیا آپ کی جو جہیز میں یا سونپی ہوئی یا تھوپی ہوئی لیڈر ہے مریم نواز, جس قسم کی وہ زبان استعمال کر رہی ہیں اپنے اداروں کے لیے, کیا وہ پارلیمانی ہے؟ آپ لوگ تو پارلیمانی لوگ ہیں. آپ نے جو زرداری صاحب کے لیے نواز شریف نے زبان استعمال کی تھی وہ بڑی پارلیمانی تھی, جو شہباز شریف نے کی وہ بھی بڑی پارلیمانی تھی. آج آپ مولانا کے لیے ان کے ریپرزینٹیٹو بنے ہوئے, یہ بھی ایک حیران کن بات ہے, جبکہ آپ ہی کی جماعت مولانا کو کس ناموں سے پکارتی تھی وہ سوشل میڈیا پہ اگر آپ کہیں تو میں آپ کے فون پہ بھی بھیج دیتا ہوں اور واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں. اگر یہ سب باتیں اور سچ بولنا گناہ ہے اور یہ پارلیمانی بات نہیں اور یہ جمہوریت نہیں ہے, تو کیا میں اس کو جمہوریت سمجھوں کہ آپ چاہتے ہیں کہ نیب بلائے تو آپ سے سوال نہ ہو, مولانا سے پوچھے کہ بھائی تمہارا کاروبار کیا تھا, تمہاری نوکری کیا تھی, کہاں سے اربوں روپے آئے, کہاں سے تمہارے پردادا کے پاس یا دادا کے پاس جائیداد کہاں سے آئی. یہ سوال کرنے میں کوئی حرج ہے؟ ہمارے کہا خان صاحب سے پوچھے گی اگر یا مجھ سے پوچھے گے تو اس میں کوئی تکلیف ہو رہی ہے؟ وہ جواب نہیں دے رہے, انہوں نے جانا تو بڑی دور کی بات ہے ان کے لیے, تو اگر وہ آ جاتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ایچ کے باہر دھرنا دیں گے تو پھر وہاں آپ لوگ کیا کریں گے؟ اسٹیٹ کہاں کھڑی ہے؟ دیکھیں جی, جب مریم نواز کو نیب بلائے تو پتھراؤ اور ڈنڈے برسائی, یہ پارلیمانی رویہ ہے کیا؟ اگر ہم نواز شریف کو چور کہتے ہیں تو ہماری غلطی ہے کورٹ نے کہا, ان کو مفرور بگوڑا کہا تو کورٹ نے کہا, اشتہاری کہا تو کورٹ نے کہا, ان کے دونوں بیٹوں کو مفروری ہے کیا کورٹ نے کہا, اشتہاری بھی کورٹ نے کہا, علی اسحاق ڈار مفروری کے اندر ہے, خاقان آبادی کے وزیر اعظم کے جہاز میں کیا وہ بھی غلط ہے, وہ بھی کورٹ نے کہا, حسن حسین بھاگے ہوئے وہ بھی کورٹ نے کہا, علی عمران کا بھاگا ہوا وہ بھی کورٹ نے کہا, علی ڈار بھاگا ہوا وہ بھی کورٹ نے کہا. جب سب کچھ کورٹ میں مجھے بتائے کہ کورٹ اگر آپ کو کہتی ہے کہ ملک احمد خان صاحب آپ باعزت بری ہو گئے تو ہم کہیں گے آپ باعزت بری ہو گئے, اگر آپ کو مفرور اور ٹور اور اشتہاری کہیں گے تو ہم آپ کو اسی طرح سے پکاریں گے, تو برا بانی کیا بات ہے؟ آپ مجھے بتا دیں میں کس زبان میں بات کروں. میں یہ کہوں سر نواز شریف یہاں سے بھاگ گیا, بڑا زبردست جمہوری آدمی ہے, بڑا زبردست انقلابی آدمی ہے, میں مولانا صاحب سے سوال کروں تو آپ کہتے نہیں, میری رائے ہے منافقت کہتے ہیں ہپوکریٹ کو. ہپوکریٹ ہونا کو بری چیز تھوڑی ہے آپ لوگ معاشرے کے اندر, آپ کی پارٹی کے اندر ہپوکریسی آپ دیکھ لیں, آپ نے استعفے دیے. میں تو کہہ رہا ہوں ملک محمد خان صاحب آپ وہ منافق کہنے پہ ان کو برا لگا نا, کہ وہ کہہ رہے ہیں مولانا کو منافق نہیں کہنا چاہیے تھا آپ نے. مجھے ساتھ یہ موقع دیں, ایک سیکنڈ مجھے موقع دیں. میں ہپوکریٹ کہتا ہوں انگریزی کے اندر. اجازت دیں میں حافظ صاحب کی طرف میں ہپوکریٹ کہتا ہوں. حافظ صاحب اگر اجازت آپ کو دیتے ملک صاحب, کیونکہ ان کی باری ہے. حافظ صاحب میں ملک صاحب کی بات سن کے آپ کی طرف آ جاؤں. کیا اپنی پارٹی کے اندر حافظ صاحب نے سوال کیا اپنی پارٹی میں, ان کو پارٹی سے ہٹا دیا, دوسرے نے بات کی اس کو پارٹی سے ہٹا دیا. تو ملک احمد صاحب کیا ہم لوگ نوکری کرنے آئے ہیں, غلامی کرنے آئے ہیں, یا ہماری اپنی بھی کوئی شخصیت شناخت ہے اپنی اپنی پارٹی میں, چھوٹی بڑی ہو سکتی ہے, بڑی ہو سکتی ہے. فرمائیے. جی 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 نہیں, آپ حافظ صاحب سے بات کر لیں, میں پھر اپنی بات کر لوں گا, آپ کر لیں. فرمائے ملک صاحب, میں حافظ صاحب کی طرف چلیں. حافظ صاحب چلیں, آپ کا کامنٹ آ جائے پہلے تو اس پہ کہ یہ جو چیزیں چل رہی ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں, ٹھیک ہے, آپ لوگوں نے اختلاف رائے رکھا, پارٹی سے نکال دیا گیا. اب دوسری طرف وہ جی ایچ کیو پہ دھرنا بھی ہے, اسلام آباد کا مارچ بھی وہ کہتے ہیں جی فیبروری میں ہونا ہے, 31 جنوری کی ڈیڈ لائن بھی حکومت کو دے رکھی ہے. پھر ایسے میں ٹریک ٹو ڈائیلاگ کی بات شروع ہو جاتی ہے, بڑے عرصے کے بعد جو ہے وہ محمد علی درانی منظر عام پر آ جاتے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے پس پردہ یہ جو معاملات ہیں یہ ہو جائیں گے طے جنوری سے پہلے, اس لانگ مارچ سے پہلے یا ڈیڈ لائن ختم ہونے سے پہلے؟ دیکھیے گزارش یہی ہے, تو ہم اسی کا رونا روتے تھے کہ اصل فیصلہ کیا ہے. فیصلہ 31 دسمبر تک استعفے دینے کا تھا, فیصلہ جو ہے لانگ مارچ کا ہے. فیصلہ یہ ہے کہ ہم اسلام آباد میں حکومت گرانے جائیں گے, اور یہ فیصلہ تھا کہ جنوری تک جو ہے حکومت چلی جائے گی. تو یہ تمام فیصلے ہو چکے تھے. میرا سوال یہی ہے کہ اگر یہ فیصلے واقعی 11 جماعتوں کے ہیں اور ان کے سربراہ مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں, اور وہ جو ہے نظریاتی سربراہ ان کے نظراتی نہیں ہے, صرف ان کے پاس اختیار ہے, اور انہوں نے بیٹھ کر سب سے پوچھ کر معاہدے پہ دستخط کی ہے, تو پھر رانا ثناء اللہ کا یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے اپریل مئی اکتوبر تک ہم اس بات کو آگے لے جائیں, تو کیا اس کی نفی نہیں ہے؟ جناب بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب ہمارے سینٹرل کمیٹی کا اجلاس ہوگا, اگر وہ استعفے نہ دینے کی بات کریں گے تو ہم نہیں دیں گے.
سینٹ کے الیکشن میں اگر چاہیں گے حصہ لیں گے، ہم ضمنی انتخابات میں بھی حصہ لیں گے. تو یہ جو اگر اسمبلی واقعی ناجائز ہے اور سینٹ کے الیکشن میں حصہ لینے کی بات کر رہی ہے، اور وہی جے یو آئی ایف اور پی ایم ایل این کے لیے کافی ہے کہ سر جوڑ کر بیٹھ گئے. تیسری آخری بات میری گزارش یہ ہے کہ اگر یہ آپ نے بات چیت کرنی ہے لوگوں کے ذریعے جو ہے نا بات چیت کو آگے بڑھا رہے ہیں حافظ یہاں صاحب، پر لیکن اس میں یہ بھی جناب بتائیں نا کہ یہ نیشنل ڈائیلاگ کی باتیں کون کر رہا ہے؟ ہر ایک کے لیے نیشنل ڈائیلاگ کا کرائٹیریا بڑا فرق ہے کہ ایک طرف کہا جاتا ہے بھائی تم عمران خان کو گھر بھیج دو پھر ہم تم سے بات کرنے کو تیار ہیں، حکومت کو چلتا کرو، عمران خان کو چلتا کرو. تو ہر ایک کے لیے کرائٹیریا فرق ہے نا. کوئی کہے گا ہمارے کیسز کی بات نہ کرو، حکومت کہے گی کہ جی ہم بات نہیں کرتے، عمران خان کہتے ہیں این آر او کے علاوہ بات کر لو. سوال یہ ہے کہ وہ کس کو کہہ رہے کہ عمران خان کو گھر بھیجے؟ وہ جس کو کہہ رہے تو اس کو آپ اختیار دے رہے ہیں بھیجنے کا اور لانے کا. یعنی اگر آپ کا موقف یہ ہے کہ آپ فوج کو کہتے ہیں کہ عمران خان کو گھر بھیجے اور ساتھ ہی کہتے ہیں کہ فوج جو ہے وہ غیر آئینی طور پر کسی کو لائے نہ لے جائے، تو پھر اس میں تضاد ہے. یہی بات ہم کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ جناب جے ایچ کیو میں ہم نہیں جائیں گے، بھئی آپ گئے کیوں؟ آپ کس کو کہہ رہے کہ عمران خان کو بھیجے؟ کیا آپ اسپیکر کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھیجیں؟ کیا آپ ملک احمد خان صاحب کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھیجیں؟ آپ کس کو کہہ رہے ہیں؟ واڈا صاحب کو کہہ رہے ہیں؟ آپ کہہ رہے ہیں آرمی کو. آپ اس آرمی کو کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو بھیجیں جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ حصہ نہ لے لیں سیاست میں، جن کو آپ کہتے ہیں کہ حصہ نہ لے لیں اس کے گھر پہ جا کے آپ کہتے ہیں کہ جناب ہمارے زبیر صاحب کس کے پاس گئے تھے کہ مقدمات ختم کریں. تو ہم یہ کہتے ہیں یہ جو تضاد ہے اس تضاد کو ختم کیا جائے. یا تو پھر آپ موم بنے یا پتھر بنے، یا پھر مذاکرات کریں یا پھر تحریک چلائیں، یا پھر استعفیٰ دیں یا پھر الیکشن میں حصہ لیں، یا پھر ایک آپ تاریخ دے دیں یا لانگ مارچ کریں. صحیح ہے. تو آپ کی نظر میں یہ جو باتیں ابھی تک کر رہے ہیں یہ نظریاتی ابھی نہیں ہوئے، ان کا نظریہ جو ہے وہ تبدیل نہیں ہوا، وہی ہے فرق. صرف اتنا آپ کہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اقتدار پہ. میں نظر آتی ہے، نظریاتی نہیں ہے ملک صاحب. دوسرا یہ بھی بتا دیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی کس کو کہتے ہیں گھر بھیجنے کے لیے، تو وہ تو وزیر اعظم نے خود بتا دیا. وزیر اعظم نے کہا کہ یہ فوج کو کہتے ہیں کہ میری حکومت کو، ایک منتخب حکومت کو گھر بھیج دو. تو وہ کہتے ہیں یہ تو بغاوت کے زمرے پہ آتا ہے، اس پہ تو ان پہ آرٹیکل 6 لگنا چاہیے. اچھا دیکھیں سعدیہ، میرا مسئلہ تھوڑا سا مختلف ہے. میں اس ساری بحث میں جو آپ کر رہے ہیں میں بڑا انکمفرٹیبل بیٹھا ہوں، آنیسٹلی اسپیکنگ. وہ اس لیے بیٹھا ہوں کہ ایک تو مجھے کیونکہ جب میں بات کرتا ہوں تو کسی کے ساتھ بھی انٹریکشن ہے تو اس میں احترام کا دامن لازمی طور پہ رکھتا ہوں. تو جب اگر ایک طرف سے اوفینسو بات ہو تو بڑی عجیب سی بات ہو جاتی ہے. اور وہ اوفینسو یہ نہیں ہوتی کہ آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ میرے اوپر ہر طرح کی تنقید کریں، لیکن آپ کے الفاظ کا چناؤ اور آپ کی گفتگو مناسب ہونی چاہیے. میں آپ کی ہر ناجائز تنقید کا جو میرے پہ نہیں بھی بنتی اس کا بھی میں نے جواب دیا ہے. اور جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ یہ سمجھیں کہ یہ ایک جو اس وقت تحریک پی ڈی ایم کی ہے، بالکل ہم کہہ رہے ہیں ایک اوپریشن کے خلاف ایک تحریک ہے. آپ نے ریاست کے نظام میں ایک اتنی اوپریشن شامل کی جس میں آپ کے ڈیموکریٹک ویلیوز کا قتل ہوا، جس میں آپ نے پروسیکیوشن کے بجائے پرسیکیوشن کی، جس میں آپ نے نیب کے ادارے کو ایز اے ٹول یوز کیا، جس میں سپریم کورٹ کے ججز کی وہ ججمنٹس بڑی ہی قابل اعتراض ہیں. ہم یہ دیکھیں، میں آپ سے جو بات کہہ رہا ہوں میں کوئی لیگل لپٹی رکھے بغیر کہہ رہا ہوں. اور اس میں وہ معاملات بھی ہے جو کہ اب پوری 70 سال کی جورسڈکشن کو تبدیل کرتے رہے. ہمارا اعتراض یہ ہے کہ ہماری گورنمنٹ کو 6 ماہ پہلے بالکل ورچوئل کلیپس کر کے بہادر شاہ ظفر کی، تو یہ کس کا کردار تھا؟ اگر یہ کردار عمران خان کا جب وہ گورنمنٹ کے لیے جو وہ لے کر بیٹھے تھے، جب ہم بات کرتے ہیں تو اگر معاملات ڈائیلاگ کی آتی ہے تو وہ ڈیفرنٹ بات ہے. ڈائیلاگ ہم یہ کہتے ہیں کہ گورننس کا 5 کروڑ لوگوں کو ڈیلیور نہیں کر رہا. ہم اس ڈائیلاگ کی بات کرتے ہیں جو پاکستان کے عوام کی مشکلات کو کرنے کے لیے کیا جا سکتا ہے. ہم عمران خان کی حکومت کے خاتمے کے ڈائیلاگ کی بات نہیں کر رہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آئین کی حدود کے اندر کیسے رہا جا سکتا ہے. اب میرا اور آپ کا مسئلہ یہ ہے کہ میری آپ سے پچ ڈفرنٹ ہے. میں بات آئین کرنا چاہتا ہوں، آپ کے اور میرے سوالوں کا آپس میں کوئی تول میل نہیں ہے. تو اس وجہ سے میں خاموشی سے اتنی بات کر کے اٹھ جاتا ہوں جتنی مجھے کرنی چاہیے.
اور جب میں فیصل سے یہ کہتا ہوں، میں نے کہا آپ سے، میں نے آپ کو پہلے آپ کے پچھلے سیگمنٹ میں یہ بات کہی کہ مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں فیصل کو کہوں کہ آپ ایک فاؤنڈنگ منسٹر ہیں یا یوزرپنگ منسٹر ہیں یا میریٹوریس منسٹر ہیں یا آپ کسی وجہ سے آپ ایک سیجلی منسٹر ہیں. میں نو بڈی ٹو سے دیٹ. بٹ جب میں یہ کہوں گا تو کیسے کہوں گا؟ جب میں ان کا کنڈکٹ دیکھوں گا، پبلک کنڈکٹ، اور اگر ان کے پبلک کنڈکٹ کے اندر چلیں آپ کو ان کے کنڈکٹ پہ اعتراض ہے، پبلک کنڈکٹ پہ اعتراض ہے، ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ بھئی اس لیے آپ ڈسکشن میں بھی بڑا انکمفرٹیبل فیل کر رہے ہیں. بہرحال میں ایک بریک لے لوں، پھر جواب لے لیتے ہیں ذرا منسٹر صاحب سے بھی. اور یہ جو ٹریک 2 ڈائیلاگ کی بات کل سے شروع ہوئی ہے، اس میں کتنا دم ہے؟ کیا واقعی اس بار اس سے بات بن پائے گی؟ یہ بھی پروگرام میں دیکھیں گے ایک وقفے کے بعد. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. کل پاکستان مسلم لیگ فنکشنل کے سیکریٹری جنرل محمد علی درانی، انہوں نے شہباز شریف صاحب سے جیل میں ملاقات کی، اپوزیشن لیڈر سے، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ استعفوں کی آگ جو ہے وہ جمہوریت کے لیے اور معیشت کے لیے بڑا خطرہ ہے. اب محمد علی درانی صاحب مشرف دور میں وفاقی وزیر بھی رہ چکے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کے قریب سمجھے جاتے ہیں. منسٹر صاحب، یہ جو انہوں نے ٹریک 2 ڈائیلاگ کی بات کی ہے، جو وہ کہتے ہیں کہ ہم پبلک نہیں کریں گے، عوام میں نہیں لے کر آئیں گے، لیکن اس کے نتائج جو ہیں وہ صرف عوام کے اندر آئیں گے، تو کیا ان کے اس انیشیٹو کی حمایت حاصل ہے، حکومت کی حمایت ان کو حاصل ہے، یا انہوں نے خود اپنی مرضی سے کیا ہے یا کسی کے کہنے پر کیا ہے؟ دیکھیں جی، ٹریک 2 کی بات تب ہوگی جب ہم ٹریک 1 سے ہٹیں گے. ہمارا ٹریک 1 بڑا سمپل اور سیدھا ہے. آپ آئیں، کل استعفے دیں، ہم پرسوں منظور کریں گے، چیپٹر کلوز کریں، نہ عوام کو خوار کریں، نہ اپنے آپ کو خوار کریں، نہ جلسیوں سے گلیوں تک کا سفر کریں، نہ بیانی کے اندر بدلاؤ کریں. ہم تو آپ سے کہتے ہیں جو آپ نے کہا اب آپ وہ کر کے دکھائیں. سیدھا سیدھا کل استعفیٰ دیں، پرسوں ہم اس کو ایکسیپٹ کر لیں، چیپٹر کلوز ہو، ختم ہوگی بات. پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم استعفیٰ دیں گے، وہ کہتے ہیں الیکشن کمیشن کو دوسری طرف اپلیکیشن دے رہے کہ جی صوبائی 3 سیٹیں خالی ہیں، اس میں الیکشن کرا دیں. نون لیگ اب کہہ رہی ہے ہمیں استعفیٰ نہ دینا، ہم خود مانگیں گے. اور موسم کی خرابی ہے تو موسم ٹھنڈا ہوگا. رانا ثناء اللہ کے بیان بھی آپ سن رہی ہے، محمد زبیر کے بیانات بھی آپ سن رہے ہیں. تیسری چیز یہ کہ مولانا صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ جی اگر آپ ہم سے بات نہ کریں، ہم دوسرے سے بات کرنے کو تیار ہے. بھائی دوسری قوت تو آپ خود کہتے ہیں کہ غیر جمہوری ہے، وہ تو آرمی از ناٹ پارٹ آف دا ڈیموکریٹک سسٹم. آخری اور موسٹ امپورٹنٹ چیز، پی ڈی ایم آپ سے کیا کہہ رہی ہے؟ نواز شریف کا بیانیہ یہ کہتا ہے کہ جی یا تو منتخب حکومت کو ہٹا دو، عمران خان کو منتخب الیکٹڈ آدمی کو ہٹا دو، اور اگر نہیں ہٹاتے تو پھر فوج بغاوت کرے نمبر 1 اور نمبر 2 کے لیے اپنی آرمی کے افسروں کے اندر. یہ کون سا بیانی ہے؟ کون سا ملک ہے؟ کہاں ہم رہتے ہیں؟ کس سے بات کر رہے ہیں؟ کبھی آپ نے سنا ایسی بات کہ آپ ملک محمد احمد خان صاحب یہ بات کر سکتے ہیں؟ لیکن آپ نے کہا ٹریک 2 تب ہوگا جب ٹریک 1 سے ہٹیں گے، تو وہ تو نہیں چاہتے. انہوں نے جو ڈائیلاگ کا انیشیٹو کی بات کی ہے وہ اسی لیے کی ہے کہ بھائی یہ جمہوری نظام کو بچانا ہے، اگر استعفے آ گئے تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا، اپوزیشن کو راضی کرنا ہے کہ وہ استعفے نہ دیں. تو یہ تو بلکہ زیادہ اچھا نہیں ہو جائے گا اگر آپ مانتے ہیں، آپ کنونسڈ ہیں کہ جی اپوزیشن کے پاس کچھ نہیں رہ جائے گا استعفے دینے کے بعد، تو ان کو یہ فیس سیونگ کے طور پہ یہ چیز آپٹ کرنے دیں، جمہوری نظام بھی بچ جائے گا. پھر اس میں کیا مسئلہ ہے حکومت کو؟ دیکھیں ہم دیکھیں جو بھی کوشش کر رہا ہے وہ اپنے تحت اگر کوشش کر رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے، لیکن ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہم تو چاہتے ہیں کہ جو کائی ہے اس بار قائم رہے اور دکھائیں سارے کے سارے لوگ استعفیٰ دیں اور ہم ایکسیپٹ کریں، اور وہاں سے پھر آپ کو دکھائیں نہ جمہوریت کو کوئی خطرہ ہے، نہ گورنمنٹ کو کوئی خطرہ ہے اللہ کی مہربانی سے، نہ کوئی ایسی بات ہے. عمران خان اور پی ڈی ایم کا مسئلہ کیا ہے؟ عمران خان کہتا ہے این آر او مت دو، ہم دیں گے نہیں. وہ کہتے ہیں ہم این آر او تم سے لینا نہیں چاہتے. این آر او پھر کس سے لینا چاہتے ہیں؟ اگر فوج سے لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ خود این آر او کو اپنا گھسیٹ رہے. فوج کا کوئی دخل اندازی نہیں ہے. ہاں یہ ضرور ہے کہ نہ ہم ڈیزل کے پرمٹ دیں گے، نہ ہم کوئی حصہ داری دیں گے، نہ ہم کوئی حکومت کا حصہ بننے دیں گے، اور نہ ہی این آر او ہوگا. آپ اس کے علاوہ جو بات کرنا چاہتے ہیں آپ آ جائیں، بات کر لیں. ہم پاکستان کی قسمت بدلنی ہے، قوم کے مسئلے آئے بیٹھے، ابھی آ کے بیٹھنا ہے ابھی آ کے بیٹھ جائے. لیکن اگر یہ جو دکھاوے کی چیزیں ہیں، استعفیٰ دے، استعفیٰ صبح کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ لانگ بعد ڈیٹیں کبھی ڈیسائیڈ ہوئی، نومبر سے شروع ہے، فیبرری تک ہم تک پہنچ گئے. فیبرری کے بعد ایئر نہیں بتا رہے کون سے سال یہ سب کام ہوگا. ملک احمد صاحب خان صاحب جیسے لوگ ہیں اس پارٹی کے اندر جن کی اچھی آواز ہے، اچھے لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں.
اب یہ اگر ایک خاتون جو ہے وہ اپنے والد کے وینم کے اندر آ کے ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ان کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے گا یا وہ لیڈر بن جائے گی، میں تو حیران ہوں. دیکھیں کوئی کوالیفیکیشن ہی نہیں کوئی. مجھے ایک بات بتائے کہ میری سیاسی پرورش یہ ہے کہ میں عمران خان کا فالوور ہوں، لیکن آگے عمران خان صاحب مجھے کہہ دیں کہ جی آپ میرے خاندان کے فلانے آدمی کی لیڈرشپ پہ آ جائیں تو ہم انکار کر کے کہیں گے جی ہم نہیں کر سکتے یہ کام، کیونکہ ہم نے جدوجہد کی، ہم نے محنت کی، ہم آپ کو لیڈر مانتے ہیں. چلیں آپ پھر ان کے لیڈرشپ کے حوالے سے بات کریں. ملک صاحب پھر کہیں گے کہ جی وہ کنڈکٹ آپ کا ٹھیک نہیں ہے، پبلک کنڈکٹ پہ سوال اٹھا دیں گے وہ پھر. لیکن مجھے آگے بڑھنے کی اجازت دیں. مجھے ملک صاحب طریقہ بتا دیں. ملک صاحب ایک اچھے ڈیسنٹ آدمی ہیں، مجھے تو نہیں پتا اور کیا طریقہ ہے. نہیں دیکھیں، مجھے آپ جتنی مرضی سخت بات کر لیں، مجھے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جن کی پولیٹیکل کونوٹیشن درست نہیں. آپ نے کہا نا کہ مریم کے پاس رائٹ نہیں ہے کہ وہ لیڈر نہیں ہو سکتی، تو آپ کو حق حاصل ہے، آپ کہہ سکتے ہیں. اب میرے نزدیک جتنا رائٹ مریم کا ہے اس وقت، جتنی لارج فالوئنگ ان کی ہے اس وقت، وہ تو میں دیکھ رہا ہوں جہاں پر میں ان کے ساتھ ہوں، میں ان کی جماعت کا کارکن ہوں، تو اس میں آپ کو حق حاصل ہے. آپ جیسے کہیں وہ آپ کی رائے ہے، لیکن جہاں پر آپ کے الفاظ ان کی پولیٹیکل کریکٹنس نہیں ہوگی، تو میں اگر اس جگہ پہ بیٹھا ہوں گا تو میں یا تو پھر آپ کے ساتھ اسی سخت لہجے میں بات کروں گا، تو پھر کیا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ یہ صرف جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں جن کو اپنی عزت کا بھی احساس نہیں ہے. تو اس لیے میں نے آپ سے چلیں ہم جھگڑا نہیں کرتے. بالکل حافظ صاحب یہ بتائیں کہ یہ جو جھگڑا اپوزیشن اور حکومت کا اس وقت، اس کو ختم کرانے پہ لگے ہوئے ہیں محمد علی دورانی صاحب، یہ کیا خود سے کر رہے ہیں، کسی کی ایما پہ کر رہے ہیں؟ اچھا سٹیپ ہے نہیں ہے؟ اور آپ کو بھی پتا ہے کہ جب اس قسم کے ڈائیلاگز کے حوالے سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ عوام میں نہیں آئیں گے، یہ پس پردہ ہوتے رہیں گے، تو وہ صرف سیاسی جماعتوں کے درمیان تو ہوتے نہیں نا، وہ تو پھر اداروں کے درمیان ہوتے ہیں. دیکھیے محترمہ، یہی تو خوبصورتی ہے کہ ایک بھائی کچھ کہہ رہے ہیں لندن میں بیٹھ کر اور دوسرے بھائی کچھ کہہ رہے ہیں. یہی بات جس کے بارے میں مجھے پارٹی سے فارغ کیا گیا، میرا نقطہ نگاہ یہی تھا. اور یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یہاں پر زبیر صاحب جا کر ملاقاتیں کرنا چاہتے ہیں. یہی رونا تو ہم نے رویا تھا کہ جب آزادی مارچ میں ہمیں کہا گیا کہ آپ باہر نکلے، ہم پہنچ رہے ہیں، اور یہ ریکارڈ پر ہے، ملک احمد خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، جناب شہباز شریف صاحب نے کہا کہ ہم نومبر میں آپ کے پاس پہنچیں گے. ہم 31 اکتوبر کو نکلے تھے، لیکن ہمیں بھیج دیا اور انہوں نے پھر مذاکرات کیا. مذاکرات کیا مطلب کہ انہوں نے اپنے میڈیکل کے حوالے سے راستہ ہموار کیا. پھر یہ ریکارڈ پر ہے کہ 11 مہینہ جناب نواز شریف صاحب اور اس کی بیٹی بالکل خاموش بیٹھے رہے، ٹویٹر بھی خاموش بیٹھا رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ہمیں استعمال کر کے اپنا راستہ ہموار کیا. اور اس کے بعد جب پھر معاملات نہیں بنے، پھر مولانا کو کہا. آج پھر ہمیں کہہ رہے ہیں کہ آپ استعفیٰ بھی دے دیں، دھرنا بھی دے دیں، حکومت کو گرائیں، مولانا صاحب صدارت کریں، آگے بڑھے، اور خود جو ہے محمد علی دورانی کو بلا کر مذاکرات کر رہے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ آپ یا موم بنے یا سنگ بنے، یا تو پھر آپ مذاکرات کریں یا پھر آپ تحریک چلائیں. مولانا صاحب جو ہیں وہ ان کو یوز کیا جا رہا ہے. بالکل یہی بات ہے، اسی پہ تو ہماری لڑائی تھی اپنی پارٹی سے، اور یہی بات ہم نے برملا بات کی تھی، اور یہی جو ہمارے خدشات کل تھے اور پرسوں تھے، آج وہی ہمارے سارے خدشات سامنے آ رہے ہیں. ہمیں یہ بتایا جائے کہ ایک بھائی جو ہے نا وہ کس قسم کا لہجہ استعمال کر رہا ہے، اور وہ مریم صاحبہ کیا لہجہ استعمال کر رہی ہیں، اور دوسرا بیٹھ کر خود ابھی جب پیرول پہ رہا ہوئے تھے جناب شہباز شریف صاحب، تو انہوں نے خود یہ کہا تھا کہ جناب اگر میں جیل میں نہ ہوتا تو میں جو ہے نا ڈائیلاگ کرتا. تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے ڈائیلاگ کرنی ہے تو لوگوں کو مروا کیوں رہے ہو؟ چاہوں گی یہ اپوزیشن اور خصوصی طور پہ آپ کی جماعت یہ ان ڈائیلاگز کے لیے یعنی تیار ہے، گرین سگنل مل گیا ہے، تبھی وہ یہ بات کر رہے ہیں، شہباز شریف صاحب سے ملاقات کر رہے ہیں؟ نہیں دیکھیں، یہ میرا خیال اس کا کانٹیکسٹ ڈیفرنٹ ہے. اپنے جس طرح حافظ صاحب کہہ رہے ہیں، میں نے آپ ہی کے پروگرام میں لاسٹ ٹائم کہا تھا، کیونکہ حافظ صاحب اتنے سینئر آدمی ہیں کہ میں ان کی بات کو اس طرح سے کانٹراڈکٹ نہیں کرتا. لیکن یہ تو ایک پی ڈی ایم کی اتحادی جماعت ہے، ان کی گورنمنٹ کی اتحادی جماعت ہے، یہ جو جی ڈی اے والے ہیں، اور جی ڈی اے کے سربراہ نے اپنے نمائندے کو ملاقات کے لیے شہباز صاحب کے پاس بھیجا، اور انہوں نے جا کے شہباز صاحب سے یہ درخواست کی کہ آپ اپنا رول پلے کریں
اور اس لڑائی کے معاملے کو تھوڑا کم کریں. یہ کل محمد علی درانی صاحب نے اور انہوں نے کہا کہ میں جیل سے کوئی کردار ادا نہیں کر سکتا. دیکھیں سعدیہ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ چلیے چیزوں کو ان کے رائٹ ہمیں کانٹیکسٹ ٹائم میں. بالکل ختم ہو گیا. احمد خان صاحب، حافظ حسین احمد صاحب، فیصل واؤڈا صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. دیٹس آل فار ٹونائٹ. آئی سی ٹمورو انشاءاللہ. اجازت دیجیے. خدا حافظ.